बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। कुरान मजीद किताब हिदायत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद को तमाम कायनात के इंसानों के लिए हिदायत यानी हुदल लिन्नास बना के नाजिल फरमाया है और तकवा इख्तियार करने वालों के लिए हुदल लिल मुत्तकीन बना के नाजिल फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ना तो खाना है, ना पीना है, ना सोना, ना औलाद और ना ही माल, बल्कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हिदायत है। इसलिए हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से हर नमाज की हर रकात में हिदायत तलब करते हैं। जब हम दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक सारा कुरान मजीद हिदायत है। इस कोर्स का बुनियादी मकसद कुरान मजीद को समझना है ताकि हम समझ के साथ इस पर अमल करके हिदायत और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। अब हदीस की रोशनी में इल्म और इल्म हासिल करने की फजीलत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह पाक ने आपको और मुझे इस ख़ास काम के लिए, मुबारक काम के लिए चुना है। हमारा इंतखाब किया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कुरान पाक सीख के और इस पर अमल करके और फिर इंशाअल्लाह दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। हदीस शरीफ में है, अन अबी दर्दा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सलका तरीक़न यब्तगी फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स भी इल्म हासिल करने का तरीका अख्तियार करता है, रास्ता अख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। व इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतिहा लितालिबिल इल्म रिदम बिमा यसना, और मलाइका यानी फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपने परों को झुका देते हैं उस काम के लिए जिसके लिए वो निकला होता है, यानी तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, और आलिम के लिए जो भी ज़मीन में और जो कुछ भी आसमानों में है वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हैं या इस्तिग़फ़ार करते हैं। हत्तल हैतानु फिल माई, यहाँ तक कि मछलियाँ भी इल्म हासिल करने वालों के लिए अल्लाह से उसकी बख्शिश मांगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जिस तरह से हमें इस इल्म हासिल करने के लिए, इस रास्ते के लिए चुना है। यहाँ पे लफ्ज़ आलिम आया है, तो आलिम से मुराद सिर्फ वो शख्स नहीं है जिसके पास दीन का बहुत ज़्यादा इल्म हो, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी अल्लाह को एक मानता है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, और इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी यानी ख़ातिमुन नबिय्यीन मानता है, तो वो आलिम है। उसके बाद फिर इल्म के दर्जात हैं और उसका अपोजिट जो होता है, अक्स होता है, वो जाहिल होता है। तो जो शख्स भी कलिमा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आलिम है, यानी उसने अल्लाह को पहचान लिया और इस बात का इकरार कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इसी तरह से अब जब हम इल्म के रास्ते पे निकलते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए जन्नत का रास्ता और बाकी सारे रास्ते आसान कर देते हैं। तो आज से इंशाल्लाह हमें सबसे पहले ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आलिम हैं। उसके बाद इल्म के दर्जे हैं, जितना हम इंशाल्लाह इल्म हासिल करते जाएंगे अल्लाह पाक हमारे दर्जात को उस तरह से बुलंद करते जाएंगे। मदीना अरबी कोर्स का तारुफ, इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और सबसे पहले हम कोर्स का जो जिसने ये कोर्स डिज़ाइन किया उसके बारे में हम इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका नाम है जी, जो शेख साहब हैं, शेख वानिया अब्दुल रहीम। ये साउथ इंडिया से इनका ताल्लुक़ है और ये एम.ए. इंग्लिश करने के बाद अरबिक सीखना चाहते थे। जब ये मदारिस में गए तो वहाँ पे इन्हें लगा कि ये बहुत रवायती तरीके से अरबिक पढ़ाई जा रही है। तो फिर इसके बाद उन्होंने जो है वो मिस्र का सफ़र किया, वहाँ पे अल अज़हर यूनिवर्सिटी में गए और फिर वहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया और फिर पीएचडी किया अरबिक में,
اور پھر مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ وہاں پہ یہ عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہاں پہ تعینات ہوئے، اور ابھی وہ ماشاءاللہ وہاں پہ جو مدینہ منورہ میں قرآن پاک جس کمپلیکس میں جہاں سے قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے، اب وہ اس کے ہیڈ ہیں۔ تو وہاں مدینہ عربک میں انہوں نے یہ جو کورس ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور یہ مشہور مدینہ عربک کورس کے نام سے ہے، کتابوں کا نام ہے دروس اللغات العربیہ۔ یہ کورس بیسیکلی 3 کتابوں پہ مشتمل ہے۔ پہلی کتاب جو ہے وہ مبتدی کے لیے، بگنر کے لیے، دوسری کتاب جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، اور تیسری کتاب جو ہے وہ ایڈوانس ہے۔ ماشاءاللہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہدایت دی ہے، اور ابھی تک پوری دنیا میں یہ کورس پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور جو شیخ ہیں عبدالرحیم حفظہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اب ہم مسجد نبوی میں یا وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی میں تو وہاں پہ لائیو کورس شاید اٹینڈ نہ کر سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہ مل کے یہ کورس پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پورا کورس مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور حدیث کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا پرپس صرف اور صرف یہ کورس خود سیکھنا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ سیکھنے کے بعد آگے آپ نے یہ سکھانا بھی ہے۔ اور الحمدللہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے جو ہے وہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کورس کے ہر لیسن میں انشاءاللہ ہم جو سبق کے بیسک مقاصد ہوں گے، یعنی جو آبجیکٹیوز ہوں گے، پہلے وہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پھر ہر لیسن کے اینڈ پہ انشاءاللہ قرآن سے اور صحیح احادیث سے مزید مثالیں بھی ہم انشاءاللہ وہاں پہ ہوں گی، اور اسی طرح سے جتنے بھی لیسنز ہوں گے، اسباق ہوں گے، ان کا اردو ترجمہ ہوگا، گرامر کے جو بنیادی اصول ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کورس کے شروع میں۔ تمام میٹیریل جو مواد ہے اس کے انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی ملیں گے، اور اسی طرح سے مشقوں کا حل بھی ہوگا، اور مدینہ کتب جو مدینہ عربک جو ایپ ہے بکس کے لیے وہ بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم سیکھیں گے کہ کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو قرآنک ڈکشنری ہے اس کا استعمال کرنا بھی انشاءاللہ، وہ بیسیکلی ہم اس کا استعمال بک نمبر 2 سے لے کے بک نمبر 3 اور پھر آگے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کی بہت سی اردو میں لغات موجود ہیں اور بہت اچھی لغات ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ آپ کورس کر لیں گے مکمل اور آپ کو ڈکشنری یوز کرنی آ جائے گی، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فردر کہیں اور یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ان کو ڈھونڈنا اور کس طرح سے ان کے میننگ جو ہے ان کو سیکھنا ہے۔ تو ہر جو بھی ہم انشاءاللہ لیسن کمپلیٹ کریں گے، نیچے کامنٹس میں آپ کو لنک میں جو ہے وہ اس کے مطلب ڈسکرپشن میں لنک میں آپ کو اس کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا، اور وہاں سے آپ سارے کورسز کی جتنے بھی یہ ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربی کیوں سیکھیں؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ہی مل جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ قرآنا عربیا، تو یہ دیکھیں قرآن عربیہ لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ پاک نے اس زبان کو ہمارے لیے چنا ہے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہو سکتی کہ الحمدللہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اب ہمارے لیے اس لیے بھی سیکھنا لازمی ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے عملی طور پہ قرآن پاک کو سیکھنا اور پھر سکھانا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنا آسان ہے۔ جب تک ہم بات کرتے ہیں سیکھنے کی، تو الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 مرتبہ فرمایا سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اور خصوصاً جو پاکستان اور انڈیا سے اور جو اردو سپیکنگ جو لوگ مطلب اردو جانتے ہیں ان کے لیے عربک سیکھنا بہت ہی آسان ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمیں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی ہمیں آتے ہیں، بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں عربک میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ان کا کیا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ I have a good news for you کہ الحمدللہ آپ کو تقریباً 50% عربک آلریڈی آتی ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو صرف آپ کو اس چیز پہ یقین کرنا ہوگا کہ you already know 50% of the Arabic، اور پھر انشاءاللہ فردر جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر آگے بھی ہم اس کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کس لیے نازل فرمایا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وليتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے
تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، قرآن پاک کو مطلب پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر اس کا بیسک پرپس دیکھا جائے تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے غور و فکر کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ غور و فکر اور نصیحت انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے تب حاصل کر سکیں گے جب ہمیں قرآن پاک کی زبان یعنی عربی زبان آ جائے گی، اور وہی انشاءاللہ ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی طاقت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ تو اگر پہاڑ جو کہ اتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو انسان کا دل تو آلریڈی بہت نرم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا ہے اور وہ ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری طرف پہنچا ہے، تو اس لیے اگر ہم قرآن پاک کو اپنے دل میں انشاءاللہ بسا لیں گے تو ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہمارے لیے آگے کی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے سیکھنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ قرآن پاک جب ہمیں سمجھ آتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سیکھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک تو ہم مومنین میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر جب بھی قرآن پاک میں اللہ پاک کی آیات جن میں تذکیر ہوگی، جن میں اللہ پاک ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہمیں کس چیز کی طرف ہماری یاد دہانی کروا رہے ہیں، تو جب بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی تو ان سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو ایمان میں اضافے کے لیے، اللہ پاک سے ڈرنے کے لیے اور مومنین بننے کے لیے، قرآن پاک کے اثرات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح سے پڑھیں اور صحیح سے سمجھیں۔ قرآن مجید نہ سیکھنے کے نقصانات بھی ہیں، جیسے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے، قرآن پاک کو صحیح سے نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا بھی نہ کرنا بھی اس کو چھوڑنا ہے، اور اسی طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ تو اس میں صرف پڑھنے کے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن پاک نازل کس لیے ہوا ہے، تاکہ ہم غور و فکر کریں اور پھر تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر ہم قرآن پاک بالکل نہیں پڑھتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کو صحیح سے نہیں پڑھتے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، دیکھیں صرف کوشش کرنا اللہ پاک نے ہمارے لیے کوشش لازم قرار دی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوشش نہیں کریں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ پرفیکشن نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ملے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اب قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جیسے کہ یہاں پہ ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ یاد رکھیں یہ زندگی بھی اسی وقت ہماری خوبصورت اور خوشگوار بنے گی جب ہم قرآن پاک سے جڑیں گے، اور جب ہماری یہ زندگی حسنہ اور طیبہ بنے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری آگے کی زندگی بھی آسان کر دیں گے۔ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا کے بہت سے علوم ہیں اور سارے علوم سیکھنے چاہیے، ہم نے میتھمیٹکس بھی، انگلش بھی، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، بایولوجی، ساری چیزیں سیکھنی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر لوگوں میں شامل ہو جائیں تو پھر ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نہ صرف قرآن مجید سیکھیں بلکہ سکھائیں بھی۔ اور سبحان اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، سیکھنے والے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہے، تو سیکھنے والا پہلے آتا ہے، یعنی اس کی درجات سکھانے والے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن، تو سیکھنے والا پہلے اس کو مینشن کیا گیا اور اس کے بعد سکھانے والے کو مینشن کیا گیا، تو دونوں کی درجات بہت زیادہ ہیں. لیکن الحمدللہ جو سیکھنے والا ہے اس کے درجات اس حدیث کی روح سے سکھانے والے سے بھی زیادہ ہیں. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری آگے کی جتنی بھی زندگی ہے، جتنا بھی ہم قرآن پاک سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ آگے سکھائیں گے بھی صحیح. آپ اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے گھر کے ممبر سے شروع کریں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے جائیں، اور اللہ پاک نے چاہا جب انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ بہت سے لوگوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہوں گے. اسی طرح سے عن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں کامیابی کا معیار ہیں اور کامیابی کی ضمانت ہے. ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھیں گے ہم سنت نبی کو بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ کانا خلقہ قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک تھی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اسی لیے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اگر ان دو چیزوں کو انشاءاللہ مضبوطی سے پکڑ لیں گے، جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور پھر فرقوں میں مت بٹیں. تو جب انشاءاللہ جب ہم ان دو چیزوں کو زندگی میں اچھے سے مضبوطی سے تھام لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گمراہ ہوں گے یا پھر ہم ادھر ادھر مارے پھریں گے. اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی ہم دور ہو گئے، کتاب اللہ سے یا سنت نبی سے، تو پھر اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا. تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ان دونوں امرین کو یعنی قرآن پاک کو اور سنت نبی کو ہماری زندگیوں میں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں ان کو اس طرح سے ہماری زندگی میں آ جائیں کہ ہماری ہر وقت کی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ چلتا پھرتا قرآن ہو اور چلتا پھرتا جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. یاد رکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صحیح نیت ہے. صحیح نیت سے کیا مراد ہے کہ قرآن پاک اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کے لیے سیکھ رہے ہیں. اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے کے بعد کسی کو کہیں جی دیکھیں جی مجھے عربی آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مناظرے شروع کر دیں اور پھر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آل دس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے تو آپ یقین کریں قرآن پاک میں اتنی لذت ہے اور قرآن پاک میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کو باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کا وقت نہیں گزر رہا، انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ کا دل قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا تو آپ انشاءاللہ ساری زندگی پھر آپ کو کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو انہی چیزوں میں انشاءاللہ قرآن پاک میں ہی ٹائم میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کو ہر وقت پڑھتے رہیں گے. اسی طرح دعا بہت ضروری ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو ہر وقت اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے لیے سیکھنا آسان فرما دے. جب کبھی بھی مشکل یہ لگے کہ قرآن پاک مشکل ہے یا جب کبھی بھی طبیعت پر بھاری گزرے تو اللہ سے رجوع کرے، سیدھا اللہ پاک سے مانگے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، آپ کا کلام طاقتور ہے، پاک پروردگار مجھے سیکھنے کی طاقت اور استطاعت عطا فرما. اور مستقل مزاجی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن اگر وہ مستقل ہو تو وہ بہت اللہ پاک کو بہت پسند ہے. تو اگر آپ 15 منٹس 20 منٹس اور 30 منٹس اگر آپ روزانہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step، کہ 1000 میل کا بھی سفر کرنا ہو تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. وہ الحمدللہ ہم نے اٹھا لیا ہے اور اب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مستقل مزاجی عطا فرمائے. نسأل اللہ ان یتقبل منا ویجعلنا من المقبولین. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے کام کو، جن کی دعا کو، جن کی عبادت کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.